हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है हमेशा आप सब के लिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत में आऊँ और खुदा के कलाम में से कुछ मीठी सुंदर बातें आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ लोग मुझे जल्द ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम वक्त को ज़ाय किए बगैर अपनी तालीम तरबियत के लिए आगे बढ़ेंगे। बहन जीटा ने हमें ज्वाइन कर लिया फ़ौरन। वेलकम बहन, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया हमें। मैं सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार करूँगा और फिर हम आगे चलेंगे। आज जो खुदा ने मुझसे या मुझे जो मेरे दिल में डाला आपके सामने जो मैं शेयर करूँ वो अ, चंद बातें कुछ तल्ख हैं, लेकिन मेरी तरफ से नहीं है। कुछ बातें तल्ख हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे पास खुशखबरी है, हमारे पास यीशु है, हमारे पास अ, अ, तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है हमारे पास। अ, बात सिर्फ ये है कि क्या हम उस पर बिलीव करते हैं या नहीं। सब कुछ है हमारे पास, मसीहों के पास, इस दुनिया के पास। अब उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा, अब उस पर बिलीव करते हैं या नहीं करते। अ, मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी में अपनी जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। अ, हर साल खुदा हमें हमारी उम्र को बढ़ाता है। हर दिन हम तरक्की करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने तजुर्बात से। अ, हम दुनिया की चीज़ों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी होना चाहिए। ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें होना चाहिए। बहुत सारे लोग, आपने सुनी होगी बात, कभी किसी को आप बहुत अरसे के बाद मिले, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 25 साल के बाद। अभी व्हाट्सएप का दौर है, ये सब इंटरनेट वगैरह, ये वो, तो मेरे बहुत पुराने पुराने भी कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त का मैसेज आया मुझे। 1992-93 में उसके साथ काम किया करता था हम लोग ट्रैवल एजेंसी में। यानी 28-30 साल के बाद मेरी बात हुई। पता नहीं कहाँ से उसने मुझे ढूंढ लिया, नीदरलैंड में होता है, हॉलैंड में। एनीवे, तो अब इस तरह का भी है कि अब बहुत पुराने पुराने लोग आपको मिल जाते हैं, और कुछ लोग आपसे, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? लेकिन कुछ लोग आपसे बात करेंगे 25 साल, 20 साल, 10 साल का बाद, भाई हम वैसे के वैसे ही हैं, वही चीज़ और वो बात, ये वो ठीक है। वो कुछ पुरानी बातें होती हैं, ये वो, जहाँ से आप का पुरानी यादें होती हैं, कुछ पुरानी बातें होती हैं जिनको आप याद करते हैं, ये वो सब। लेकिन उसके बाद जब आप बात करना शुरू करते हैं और तो आपको अंदाज़ा होता है कि क्या रूहानी या सिर्फ जिस्मानी तौर पर हमारी बढ़ोतरी हुई है, या रूहानी या दिमागी शऊरी तौर पर भी हम आगे गए, या वैसे के वैसे ही। तो जो शख्स 25 से 20 साल पहले जिस तरह की उसकी गुफ्तार थी, उसकी सोच थी, अगर वो आज भी वैसी ही है और इस बात के ऊपर अगर वो फ़ख्र करता है कि भाई हम जैसे थे वैसे ही हैं, तो इसका मतलब मेंटली ग्रोथ नहीं है उसकी। जिस्मानी तौर पर तो होगी, लेकिन सोच का भी बढ़ना या सोच का तब्दील होना या उसमें तरक्की होना, वो नहीं हुई। तो ये एबनॉर्मल बात होती है, नॉर्मल बात नहीं है। अक्ल, शऊर, दिनाई का भी जिस्मानी तौर पर बढ़ना नहायत ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ आप 30 साल पहले जो सोच थी आपकी, वहीं के वहीं अटके रहे, फंसे रहें और उस जगह से हिले ही ना। कुछ एक एक्सप्लोर करने की, कुछ सीखने की या समझने की। कुछ लोग कहते हैं हम यही हैं, हम इधर ही हैं भाई, ऐसे ही हैं भाई, हम यही हैं। तो ये कोई
دنائی والی بات میرے یا کوئی فخر والی بات میرے نزدیک تو نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ اتفاق کریں گے میرے ساتھ یا نہیں. تو ترقی ہر لحاظ سے ہونی چاہیے، جسمانی طور پر اور شعور اور عقل اور ہر لحاظ سے اسپرچل طور پر بھی ترقی ہونی چاہیے، بڑھنا چاہیے. ایک خاندان تھا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت سال پہلے یہ سنی تھی میں نے کہاوت. ایک کوئی فیملی تھی، اور اس فیملی کا جو بھی بڑا ہوتا تھا، چاہے وہ دادا ہو یا باپ ہو یا جو بھی اس وقت عمر رسیدہ جو اس فیملی کا جو ہوتا تھا، وہ کھانا کھاتے وقت ایک بڑا سارا ڈنڈا برابر میں رکھتا تھا اور سب کھانا کھاتے تھے. تو کوئی ریسرچ ٹیم آئی ہوئی تھی، کوئی انہوں نے ریسرچ کی، اور وہ پرانی فیملی تھی، خاندانی لوگ تھے پرانے، تو اس کے اوپر بھی ہوئی. تو انہوں نے دیکھا کہ دعوت بھی اس ریسرچ ٹیم کی اس گھر میں، تو وہ گئے کھانا کھا رہے. تو اس فیملی کا جو بڑا تھا، دادا یا باپ، وہ بڑا سارا ڈنڈا لے کر کھانا کھاتے وقت ساتھ میں اس نے رکھا اور کھانا کھا رہا. تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کھانا کھاتے یہ ڈنڈا آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ ہماری روایت ہے. تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ کس چیز کی روایت ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ بولا میرے والد صاحب رکھا کرتے تھے. تو بولا وہ کیوں رکھتے تھے؟ بولا ان کے والد صاحب رکھا کرتے. بولا وہ کیوں رکھتے؟ ان کے تو پیسے، مطلب شروع سے ہماری روایت ہے کھانا کھاتے وقت جو گھر کی فیملی کا جو بڑا ہوتا ہے وہ برابر میں ڈنڈا رکھتا ہے، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. بولا یہ کوئی وجہ تو نہ ہوئی کہ سب رکھتے ہیں تو آپ بھی رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ رکھتے تھے. تو خیر اس ریسرچ ٹیم نے پھر ریسرچ کی، پیچھے گئے پتہ کیا سب. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی فیملی کا بہت سال دادا پردادا کوئی اور جو تھا، وہ کھانا کھاتے سے ساتھ ہی وہ برابر میں چھوٹی سی ٹوتھ پک ٹائپ کی چھوٹا سا تنکا رکھتا تھا، تاکہ کھانا کھاتے وقت یا کھانے کے دوران بھی وہ دانتوں میں وہ کر لیا کرے، ٹوتھ پک استعمال کر لیا کرے. تو وہ چھوٹی سی ٹوتھ پک چلتے کب ڈنڈا بن گئی بڑا سارا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگا، لیکن یہ روایت پڑ گئی اس فیملی کی. تو ہماری زندگیوں میں بھی، ہماری فیملیز میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری امی یا ابو کرتے ہیں، وہ ان کا ہمارا شروع سے سلسلہ ہم ایسے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں نہیں پتہ. تو تحقیق کرنا یا پتہ کرنا یا کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا اور کچھ چیزوں کو ساتھ کیری آن کرنا، یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں. اسی طرح سے ہمارے بہت سارے جو مسیحی لوگ ہیں یہ بات مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم پر ہو چکا ہوا ہے، خداوند نے ہمیں نجات دے دی ہوئی ہے اور کفارہ ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اس شریعت میں رہنا یا اس کے اوپر بحث کرنا یا اس میں بھی رہنا اور اس میں بھی رہنا نہیں چھوڑتے. ہو گھر میں بھی 10 کمانڈمنٹس لکھ کے لگائے ہوتے ہیں. میں اس برائی نہیں کر رہا اس کی جو کوئی سینہ پر دیے گئے، لیکن بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ وہ عرب کا کوئی سینہ ہے جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے غلام پیدا ہوتے ہیں. میں نے حوالہ پہلے بھی پڑھا آپ کے سامنے. وہ عرب کا کوئی سینہ ہے جس سے ہاجرہ، جو عرب کا کوئی سینہ ہے جس سے غلام پیدا ہوتے ہیں. کوئی سینہ پر کیا ملا تھا؟ 10 کمانڈمنٹس. شریعت بات کرتے رہتے ہیں لوگ، بحث بھی کرتے ہیں، اور لیکن کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ لے کے چلیں شریعت ٹھیک ہے، تو کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں آپ؟ اس کو صرف وہ 10 کمانڈمنٹس نہیں ہیں، شریعت کے 613 رولز ہیں، 613 احکامات ہیں، 613. آپ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا کام آپ پھر کر سکتے ہیں شریعت پہ رہتے ہوئے اور کیا نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات، شریعت دی بھی جنٹائلز کو کی تھی، یہودی قوم کو دی گئی تھی، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ایک راست باز بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی نے کیا شریعت پہ پورا عمل جس کے وسیلے سے ملی؟ موسیٰ نے کیا؟ موسیٰ نے کیا شریعت پر عمل؟ اس سے پہلے جتنے گزرے، داؤد ہے، نوح ہے، ابراہیم، سب A to Z، کیا کہا یہ سنو ان کے بارے میں. میں کسی سے برائی نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں
کہ یسوع نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کامل یا نیکوکار کرے؟ ایک بھی نہیں. کہتا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے آئے، جتنے سب وہ چور اور ڈاکو تھے، سب. آپ کہہ رہے لوگوں کی بات کر رہا ہے، وہ موسیٰ نے قتل کیے ہوئے تھے، داؤد نے بھی قتل کیے تھے، زناکاری بھی کی تھی، اور بہت ساری چیزیں. تو جبکہ ہم داؤد کی زبور گاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہا، میں ان کو بتا رہا ہوں سب کمزور تھے. یہ خداوند کا فضل ہی ہے جو آپ کو اور ان کو بھی، اور ان کو پہچان بھی ہوئی کہ خداوند کا فضل ہے جو آپ کو بچا لیتا ہے. خداوند یسوع کا خون ہے، یسوع کی وہ قربانی ہے جو آپ کو بچا لیتی ہے. ورنہ شریعت میں رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے، اگر آپ شریعت میں رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم، کیونکہ ہماری فیملی ایسی تھی، ہمارے خاندان بھی اسی چرچ جاتا تھا، ہم اسی پادری کو کرتے ہیں، ہم اسی فادر کو کرتے ہیں، اور ہم شریعت میں ہی رہتے ہیں، اور یہ ہے وہ، تو پھر ہے نا، پھر ان لوگوں کو تو ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں شریعت کیا آپ کو کہتی ہے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا. استثنا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتاب ہے استثنا کی کتاب کے اندر ہم دیکھیں گے، یہ ہے 1 2 3 4 5 پانچویں کتاب ہے پرانے عہد نامے میں، پانچویں کتاب استثنا کی، اور اس کا 28 باب. یہ میرے ساتھ حوالہ ضرور نکالیے گا جن کے پاس بائبل کلام مقدس، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو شریعت کرتے ہیں، شریعت میں رہنا چاہتے ہیں. اور جی ہم آپ کسی سے پوچھیں جنہوں نے جو کہیں گے ہم شریعت میں رہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس، خداوند کے حکم ہم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ کون سے حکم مانتے ہیں؟ کوشش نہیں کرنا، کرنا ہے. جیسے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کو کام دیا جاتا ہے کہ یہ چیز اس کو ایسے کر دے، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ کوشش نہیں کرنا، کرنا ہے. کوشش نہیں کرنا، کام کرنا ہے. کوشش کرنے کے لیے نہیں آپ کو ہائر کیا ہوا. جیسے کوئی پینٹر ہے، وہ آپ کے گھر آتا ہے، آپ بولتے ہیں کمرہ رنگ کر دیں، کہ کتنے پیسے لے گا؟ ایگزامپل بولتا ہے میں 3000 روپये لوں گا. بولے ٹھیک کر لو گے؟ بولے میں کوشش کروں. کوشش کے پیسے نہیں ملیں گے اس کو کام کرنے کے پیسے ملیں گے. آپ کا فریج خراب ہوتا ہے، اے سی خراب ہوتا ہے، آپ کسی کو بلاتے ہو، بولے کر دو، کتنے پیسے لو گے؟ 10,000 روپये لیں گے. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا. ٹھیک، کوشش کے آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے، وہ چیز ٹھیک کر کے دے گا تو آپ اس کو پیسے دیں گے. اسی طرح سے شریعت کے اوپر کوشش نہیں کرنی، کرنا ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہے. استثنا کی کتاب، اس کا 28 باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. 13ویں آیت کا دوسرا حصہ. بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے. خداوند پہلا حصہ پڑھ لیتے ہیں. اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. پست نہیں ہوگا، سرفراز ہی رہے گا. اور دم نہیں بلکہ ہیڈ، سر ٹھہرائے گا. ٹھیک ہے، لیکن کس شرط پہ؟ بشرط، شرط رکھ رہا ہے خدا. ہم جس خدا کو جانتے ہیں وہ انکنڈیشنل پیار کرتا ہے، یعنی کوئی شرط نہیں رکھتا. لیکن استثنا کی کتاب کے اندر، شریعت کے اندر رہتے ہوئے، اگر خدا اور آپ کے درمیان یہ شریعت آ جاتی ہے جو موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی، کہ اگر تم اپنی کوشش سے راست باز یا پاک اور صاف بننا چاہتے ہو تو پھر یہ طریقہ ہے، یہاں سے گزرو گے یا پھر یسوع پر ایمان لے آؤ. تو کہہ رہے کہ بشرط، اب یہ خدا ہے لیکن شرط کیا رکھ رہا ہے؟ آپ کی کوشش سے، بشرط کہ تو اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے، 613 حکم دیے گئے، جن کے اندر سے 10 کمانڈمنٹ، جو 10 حکم جو پہاڑ پر دیے گئے، وہ تو کیا کہنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر سارے قوانین ہیں. وہ ہے موٹی موٹی باتیں سمجھ، ٹپ آف دا آئس ہے وہ بالکل، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں. لیکن 15ویں آیت سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، اگر ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ اگر
تو کیا ہے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ اگر ان 613 احکامات پر آپ عمل نہیں کرتے، یا ان 10 کمانڈمنٹس کی لے لیتے ہیں، چلیں، اگر ان پر عمل نہیں کرتے تو آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے نہیں کی؟ اس کو بھی زبان چلائی نہیں چلائی؟ تو پھر یہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ کیا کبھی کسی کی پڑوسی کا یا کسی کی چیز بھی دیکھ کر کے آپ کا دل کیا کہ میرے پاس بھی ایسا ہو؟ نہیں کیا نا کبھی؟ کیا ہے نا کہ یار میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے، خدا میرے کو بھی دے، لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کے ساتھ، پھر آپ کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی، سب چیزیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر آپ کے لسٹ نہیں آیا آپ کے دل میں؟ کسی کو دیکھ کر ٹی وی مووی یا کسی کو دیکھ کر ایسا ہوا؟ آتا ہے۔ تو پھر یہ سب چیزیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک، میں 613 کی بات کر رہا ہوں، وہ تو صرف 10 ہیں، ان میں سے کیا سبت والے دن کبھی تھوک پھینکا آپ نے؟ پھینکا ہے نا؟ تو پھر یہ سب چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ۔ کیا آپ کبھی شادی ہال میں کبھی آپ گئے ہیں جہاں پہ بریانی پڑی ہو، ساتھ میں کھیر بھی پڑی ہو، اور مطلب دودھ کی بھی چیزیں پڑی ہوں اور گوشت کی چیزیں بھی ایک ساتھ پڑی ہوں؟ کبھی کبھی ایسی پارٹی میں، کبھی ایسی جگہ گئے ہیں آپ؟ گئے اور کھایا بھی ہے؟ تو پھر آپ پر یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ شریعت میں لکھا ہے کہ جہاں پر گوشت رکھا ہوا اس کے برابر میں آپ دودھ نہیں رکھ سکتے آپ۔ اچھا، فریج میں بھی ایسے رکھ دیتے ہیں آپ؟ فریج میں دودھ بھی ہوتا ہے، گوشت بھی پڑا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ سب چیزیں آپ پر ہوں گی، پھر یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جس باتھ روم میں ماں باپ نہاتے ہیں اسی میں بچے بھی اسی باتھ روم میں نہاتے ہیں جس باتھ روم میں ماں باپ نہاتے ہیں۔ تو پھر یہ سب چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ۔ پھر تو شریعت اتنی خطرناک چیز ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، 613 احکامات، پھر یہ سب چیزیں ہوں گی۔ کیا سبت والے دن کبھی آپ نے کوئی کام کیا؟ سپوز ٹی وی لگایا، یہودی لوگ آج بھی سبت والے دن لفٹ کا، ایلیویٹر کا بٹن تک نہیں دباتے، کہتے ہیں کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ یہودیوں کے لیے تھا وہ، کرسچنس کے لیے نہیں۔ اور وہ یہودی بھی کئی لوگ بلیور بن چکے ہیں، یسوع کو مان چکے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑا انہوں نے، ان کو پتہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا اگر ان 613 یا ان احکامات پر ہم عمل نہیں کرے؟ تو کیا ہوگا؟ کون کون سی لعنتیں تجھ کو لگیں گی اور تجھ پر نازل ہوں گی؟ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گی، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیری گائے بیل بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے بھی لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ اگر آپ نے کبھی ماں باپ کے ساتھ زبان چلائی ہے، یا کسی چیز کا لالچ کیا ہے، یا جہاں دودھ پڑا ہوا تھا وہیں پہ گوشت بھی رکھا ہوا ہے اور آپ نے وہ کھایا ہے، یا آپ نے دیکھا ہے یا آپ رکھتے ہیں، یا آپ نے سبت والے دن صرف تھوک ہی پھینکا ہو، یا کوئی بٹن چلایا ہو، یا دروازہ کھولا ہو، تو یہ سب ہوگا۔ یا اگر ابھی سارے فیملی ایک ہی باتھ روم یوز کرتی ہے تو یہ ہوگا۔ یہ جس کمرے میں باپ سوتا ہے اسی کمرے میں اگر بیٹی یا بیٹا بھی سو گیا تو یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا، کیونکہ ہم شریعت کے پیروکار، شریعت میں رہنا ہے۔ تو اندر آتے بھی لعنتی ٹھہرے گا، باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ پر لپٹی رہے گی، یعنی وبائیں تجھ کو لپٹی رہیں گی، جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا تھا فنا کر دے گا۔ خداوند تجھ کو تپ دیکھ، بخار، سوزش، شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گہروئی سے مارے گا، اور وہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا کر دے گا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند مینا کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا۔ یہ آسمان تجھ پر پڑتی ہی رہے گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا۔ یہ سب کچھ کرے گا اگر شریعت میں رہیں گے تو۔ اور آگے، اور تیری
لاش ہوا کے پرندے اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی. ان کو ہنکار کر ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا. خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسے مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا. خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا. بلڈ پریشر بھی کرا دے گا, ہارٹ اٹیک بھی کرا دے گا, خارشیں بھی کرا دے گا, بیماریاں بھی ڈال دے گا, سب کچھ کرے گا. اگر آپ بولیں گے ہم 10 کمانڈمنٹس میں رہیں گے اور 10 کمانڈمنٹس کرنا ہے اور عمل کچھ کوشش کرتے ہیں, یہ ہوگا سب کچھ. آگے بڑھے, کچھ اسکپ کر رہا ہوں. سوری, 30ویں آیت. تو عورت سے منگنی تو کرے گا, منگنی اور شادی تو کرے گا, لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا. تیری شادی تو ہو جائے گا لیکن تیری بیوی کو استعمال کوئی اور کرے گا. یہ لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے شریعت. یہ سب کچھ خدا کرا رہا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی بیوی آپ کو چیٹ کر رہی ہے, آپ سے شادی کی ہوئی ہے لیکن کسی اور کے ساتھ جسمانی رشتہ اس کا. یہ سب کچھ میرے عزیزوں, میرے خیال میں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں کبھی, یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ شریعت میں رہنے سے ہوتا کیا ہے. یہ سب کچھ ہوگا. یہ پورا چیپٹر آپ پڑھیے گا, چاروں طباق روشن ہو جائیں گے آپ کے. ڈینجرس. جب تک تو فنا نہ ہو جائے. بیماریاں, وبائیں, پھوڑے, پھنسیاں, اولاد لانتی, گائے بیل لانتی, جس کی چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے وہ چیز لانتی. آپ کی بیوی آپ کے ساتھ وفادار نہیں, بچے وفادار نہیں. بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیفیں, جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ اسی شریعت میں رہنا پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسی میں نجات ملے گی. میرے حوالے نکالیے یوحنا کی انجیل اور اس کا, یوحنا کی انجیل اس کا کون سا باب ہے, 5واں باب. یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 39 ورس. یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ مقدس یوحنا کی انجیل ہے. یسوع کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی. شریعت میں, اس کتاب کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لوگ ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں زندگی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے, ملتی ہے. اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. یہ تو وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. اس میں زندگی نہیں ملتی, اس میں یہ آپ کو بولتی ہے کہ وہ ہے یسوع جو زندگی ہے. جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے وہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یسوع کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, یسوع کو متعارف کرا رہا ہے آپ سے. اور یہ کتاب بھی آپ کو یسوع سے متعارف کراتی ہے, نہ کہ یہ کہتی ہے کہ اسی کے اندر ہیں اور شریعت میں بیٹھے رہیں. نہیں, یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہے اور نجات دہندہ, نجات, ہمیشہ کی زندگی, خلاصی, معافی یسوع ہے. یسوع کے پاس جاؤ, وہاں سے فضل جاری اور ساری ہوتا ہے. یہ تو وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے, پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. کھلے عام یسوع مسیح باہیں پھیلائے بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ بوجھ سے دبے لو میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. لیکن لوگ آرام نہیں لینا چاہتے انفارچونیٹلی آج بھی. اور بولیں گے او یہ اے فضل والے نے, یہ فضل والے ہیں, وہ شریعت. فضل ہی ہے سب کچھ. شریعت تو چیر پھاڑ کر رکھ دے گی, آپ کو دیوالیاں نکال دے گی, حالت بری کر دے گی. میرے سے حوالے نکالیے اعمال, اس کا اعمال کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 31 آیت. اسی کو خدا نے مالک اور مننجی ٹھہرایا. یسوع ہی ہے جس کو یہوہ نے مالک بھی اور مننجی ٹھہرا کر اپنے دائنے ہاتھ سے سر بلند کیا
تاکہ اسرائیل توبہ کرے. وہ لوگ جو شریعت میں پھنسے ہوئے یہ سب پریکٹسز کر رہے تھے, توبہ کریں, اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور جانیں کہ خدا کون ہے. رحیم, کریم, پیار کرنے والا, انکنڈیشنل گاڈ ہے, اگاپے پیار کرنے والا. وہ جو خدا کی پکچر کھینچی گی ویسا نہیں ہے خدا. پیار کرنے والا خدا ہے آپ کو, ہانکنے والا, مارنے والا, ڈانٹنے والا, پھینٹی لگانے والا, بیماریاں, پھوڑے, پھنسیاں, سب کچھ نہیں. پیار کرنے والا خدا ہے. خدا نے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی, آپ کو بتایا, اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا. کہ کیا کیا منادی کس کس طریقے سے ہو رہی ہیں. جیسا یسوع نے کہا جیسا میں ہوں ویسا باپ ہے, اور یسوع کو آپ دیکھتے ہو تو پیار کرنے والا, مردوں کو زندہ کرنے والا, اندھوں کو آنکھیں دینے والا, زناکار عورت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور اس کو بیٹی کہنے والا, اور کہا کہ بیٹی جا, آئندہ سے ایسے نہیں کرنا, جا. بیٹی کہہ دیا, اس سے پہلے کہ معاف کیا اس کو کہا بیٹی. لوگ سنسار کر رہے ہیں, کہہ رہے پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو. تم سب نے کیا. معافی اور خلاصی ہے یسوع کے پاس میرے عزیزوں. اپنے دائنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. گناہوں کی معافی, ذہن کو تبدیل کریں. خداوند نے معاف کیا آپ کو سرفراز کر دیا. ایک ہی چیز آپ کے لیے کافی ہے میرے عزیزوں, ایک ہی چیز. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھوں گا. مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. میرا فضل تیرے لیے کافی. خدا ان کا فضل ہی آپ کے لیے کافی ہے, نہ کہ وہ 613 حکم یا کوئی اور چیز جو آپ کو دلدل میں دبا دیں گے, پھنسا دیں گے. ہوش کے ناخن لیں. یہ صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہے جو مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں, آگے جاتے ہیں ویسے سب لوگ. ہوش کے ناخن لیں. اور خداوند کا فضل, وہ کفارہ جو آج سے 2000 سال پہلے تقریباً جو ہو چکا ہو, اس کی قدر کریں اور یسوع مسیح کو اپنا سیویئر قبول کریں. اسی میں آپ کی بھلائی, شادمانی, ترقی اور برکت. اوکے گائز, تھینک یو. اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں, اس کے اوپر اور تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے, اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں. بائے. لو یو گائز. گاڈ بلیس یو آل.